वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारा इस्लामी यूट्यूब चैनल इंसानी तालीम क्लासेस पर। हर रोज़ की तरह आज भी मैं आपके सामने आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम एक और नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, इसी उम्मीद के साथ कि जिस तरह आप लोगों ने अब तक नूरानी कायदा मुकम्मल होने वाली है इंशाअल्लाह, अब तक शुरू से हमारा साथ देकर आपने पढ़ा, मेहनत किया, इसी तरह आप नूरानी कायदा को ख़त्म हम करते हैं। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद फिर हमने कुरान करीम को शुरू करना है इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक गुजारिश करूंगा कि जो लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप कोई भी सबक मिस ना करने पाएँ। तो आइए आज हम सबक शुरू करते हैं। आज हम वो चीज़ पढ़ेंगे जिसके बारे में अक्सर लोग गलती करते हैं कुरान करीम को पढ़ने में। कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ नहीं रुकना चाहिए, कहाँ रुकने से माने गलत हो जाएंगे, ये सब अक्सर लोग नहीं जानते हैं, जिसकी बिना पर कुरान करीम को तो पढ़ लेते हैं लेकिन रुकने का उनको मालूम नहीं है कि कौन से निशानात पर हमें रुकना है, कौन से निशानात पर हमें नहीं रुकना है। और ये गलती कर कर बहुत बड़ी गलती हो जाती है, कभी कभी के माने में फ़र्क आ जाता है। तो इसी को आज हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है। तो समझिएगा, इसको गौर से पढ़िएगा इंशाअल्लाह। तो देखिए तख्ती नंबर 26 में है अलामाते वक्फ़। अलामाते वक्फ़। अब हम पढ़ना है अलामत। अलामत के माने आते हैं निशानी, यानी किस चीज़ के निशानी के बारे में बताते हैं। तो आगे लिखा वक्फ़। वक्फ़ के माने है ठहरना, यानी ठहरने की निशानी हमें बताएंगे कि कहाँ पे ठहरना है, कहाँ पे नहीं ठहरना है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे यानी ऊपर हेडिंग देखिए, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह कहाँ ठहरे और कहाँ ना ठहरे, इसके लिए नीचे लिखी हुई अलामात कुरान मजीद में जगह जगह बनी हुई हैं, इसके मुवाफिक वक्फ़ करें। ये ऊपर जो है ये हेडिंग, ऊपर हेडिंग आप पढ़ लें, इसमें लिखा हुआ है कि नीचे जो लिखे हुए हैं अलामात, इसमें कुरान करीम में कई जगह बार बार आपको निशानात दिखेंगे, उसमें आपको फ़र्क करना है, पहचानना है कि कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है। इसी को पहचानने के लिए आज नूरानी कायदे के आखिर में ये बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर है गोलता, गोल निशान। ये देखिए गोल निशान, इसके बारे में कह रहे हैं कि इस अलामत को आयत कहते हैं, यहाँ ठहरना चाहिए। इस अलामत के बारे में कह रहे हैं कि इस आयत, इस गोल निशान को कुरान करीम में अक्सर जगह देखिएगा कि जब आयत गोल निशान होती है और उस पर घेरा बना हुआ होता है, उसको कहते हैं निशान, यानी आयत। आयत के माने आते हैं निशानी, जिसे आप सिंबल कहते हैं इंग्लिश में। तो ये निशानी जो है, ये निशानी रुकने की अलामत है, यहाँ पर आप रुकेंगे। इस अलामत को आयत कहते हैं, यहाँ ठहरना चाहिए, यहाँ आप ठहर जाएं। उसके बाद दूसरा है ये हा, दूसरा हा है, ये मिस्ल गोल निशान के हुक्म में है, यानी इसका हुक्म भी यही है जो ऊपर आपने गोल निशान का पढ़ा। यानी गोल निशान जहाँ पे घेरा बना हुआ होता है उस पर आपको रुकना है। और उसी तरह, ठीक उसी तरह ये जो दूसरा निशान आपको दिख रहा छोटा सा हा के शक्ल, छोटा हा के शक्ल में, यहाँ भी आपको रुकना है, ये भी इसी के हुक्म में है। उसके बाद देखिए अगला है मीम। अब कहीं कहीं बीच बीच में आयत के बीच में इधर भी आयत, इधर भी आयत, अब बीच में कहीं मीम हल्का सा लिखा हुआ होता है, कहीं लाम अलिफ लिखा हुआ होता है, कहीं जीम लिखा हुआ होता है, कहीं जा लिखा हुआ होता है। सबकी मिसाल इसमें है, लेकिन उसी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ मीम लिखा हुआ हो ये वक्फ़ लाजिम की अलामत है, इस पर ठहरना ज़रूरी है, यानी अहम है। यहाँ तो आपको सिर्फ कहा था कि यहाँ ठहरना चाहिए, यहाँ भी इसी के हुक्म में है, यहाँ भी ठहरना चाहिए, लेकिन ये मीम के बारे में कह रहे हैं कि ये वक्फ़ लाजिम की अलामत में है। ये वक्फ़ के माने ठहरना, लाजिम के माने ज़रूरी, यानी यहाँ पे ठहरना आपको ज़रूरी है, यहाँ पे ठहरना ही चाहिए। उसके बाद देखिए इस पर ठहरना ज़रूरी है, यानी अहम है, यहाँ पर ठहरना आपको ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा देखिए ता,
کہیں کہیں آپ نے تا بھی دیکھا ہوگا. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کہاں کہاں ایسا ملے گا تو آپ قرآن کریم کو سامنے رکھیے یا مپارا رکھیے، اس میں دیکھیے کہ کہاں کہاں ہم کو یہ نشان مل رہے ہیں. اکثر وہاں ملے گا آپ کو، کہیں تا، کہیں لام الف، کہیں الف، کہیں زا، کبھی جیم، کبھی دال، اس طرح کے ہیں. تو تمام کے یہاں پہ آئیں گے. دیکھیے تا جہاں پہ لکھا ہوا ہو، دو نشان یعنی دو سمبل کے بیچ میں، یعنی گول آیت کے بیچ میں اگر کہیں گول آیت ادھر بھی ہے، ایک آیت ادھر بھی ہے لیکن آیت لمبی ہے، اس آیت کے کہیں 2 لائن 3 لائن کے بیچ میں کہیں تا لکھا ہوا ہوتا ہے، اکثر جگہ ہے قرآن کریم میں. تو کہہ رہے ہیں کہ تا وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے. یعنی آپ کو رخصت دے رہے ہیں، کسی کی سانس لمبی ہے، کسی کی چھوٹی ہے، کسی کی جو ہے جلد سانس پھولنے لگتا ہے، اسے جو ہے قرآن کریم بھی پڑھنا ہے لیکن سانس پھولنے لگتا ہے، اس کو رکنا کہاں پہ ہے. حالانکہ یہ بحث اہم نہیں تھی کہ قرآن کریم کو آپ پڑھتے جائیں، جہاں آپ کو سانس رک جائے وہاں رک جائے، لیکن یہاں پہ یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ اجازت ہے کہ کہاں پہ آپ بہتر ہے رکنا، کہاں پہ ضروری ہے رکنا، کہاں پہ نہیں ضروری ہے، اس کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیے جیم، یہ جیم ہے، جیم کے بارے میں ہے وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. یہ وقف جائز یعنی رکنا یہاں پر جائز ہے، یہاں پر وقف جائز یعنی وقف کے معنی ٹھہرنا، جائز کے معنی تو جائز آپ لوگ جانتے ہی ہیں، ہر چیز آج کل ناجائز جائز تو ہر انسان جاہل بھی جانتا ہے. تو جیم جہاں پہ آئے وہاں وقف جائز کی علامت ہے، یعنی کہ یہاں ٹھہرنا چاہیے، ٹھہرنا بہتر ہے. نہ ٹھہرے تب بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن ٹھہر جانا بہتر ہے. اس کے بعد ہے زا، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے. یہاں کوئی اگر انسان پڑھ رہا ہے، آیت ابھی شروع ہی کیا تھا کہ بیچ میں زا آ گیا، اس کی سانس بھی لمبی ہے، اللہ کا کرم ہے، تو وہ اب پڑھتے چلے جائیں، کوئی دقت نہیں. لیکن یہاں پر ان لوگوں کے لیے کہا گیا جس کی سانس چھوٹی ہے، جو بہت جلد تھک جاتے ہیں، سانس پھولنے لگتا ہے، اس کے بارے میں اجازت دی گئی ہے کہ زا کی نشان جہاں پر آ جائے اس کو اجازت ہے کہ وہ رک جائے، اس لیے کہ اس میں معنی میں کوئی فرق نہیں آنے والا. اس کے بعد ہے صاد کے بارے میں ہے یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے. یعنی وہی بات ہے جو سانس کی بات میں کر رہا ہوں، قرآن کریم کو پڑھ رہا، یہاں پہ ٹھہرنا تو نہیں چاہیے لیکن رخصت ہے، اجازت ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، سانس آپ کی پھول رہی ہے، سانس آپ کی چھوٹی ہے، آپ رکنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ اس ڈر سے کہ کہیں قرآن کریم کو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے نورانی قاعدہ میں پڑھا تھا کہ نہیں رکنا چاہیے، لیکن قرآن کریم اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ اجازت ہے کہ رک کر اپنے سانس کو اور بڑھا لیں، یہاں پہ رخصت ہے، رک سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے قاف کے معنی میں یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں آپ، کوئی دقت نہیں ہے. اس کے بعد کاف کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے. اب اس میں کنفیوز لوگ ہوتے ہیں کہ پچھلی آیت میں، یعنی کہ یہاں اس کے بارے میں لوگ سوچ لیتے ہیں کہ کاف سے پہلے قاف ہے، اب ہم کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کاف پر ہمیں اسی طرح کرنا ہے جس طرح یہ پہلا قاف پہ تھا. نہیں، بلکہ قرآن کریم میں جہاں پر کاف آ جائے وہ کاف والے نشان سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کون سا نشان ہے. وہاں گول تا ہے، گول نشان ہے، یا زا ہے یا تا ہے، تو جو حکم اس کا ہوگا وہی حکم یہاں یہ چھوٹے کاف کا ہوگا. جہاں بھی کاف آ جائے، بات غور کیجئے، جہاں بھی کاف آ جائے اس کاف کی علامت، اس کاف کا حکم وہ ہوگا جو اس کاف والے نشان سے پہلے جو نشان آ گیا ہوگا قرآن میں، وہ نشان اس سے مطلب ہے. اس کے بعد دیکھیے مع، 3 علامت، دیکھیے یہ 3 علامت بھی کہیں کہیں ہوتے ہیں، یہ تین گول بوندی. اس کے بعد یہ معانقہ کی علامت ہے، وہ 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے. اگر کہیں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے یہ 3 بوندی تو تھوڑے ہی سے فاصلے پر جو ہے 3 بوندی 2 مرتبہ لکھا ہوا ہوتا ہے. یہاں پر 3 بوندی ہے، پھر تھوڑا سا 2 لفظ پڑھیں گے تو وہاں پہ 3 بوندی ہے. تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 3 بوندی جہاں 2 مرتبہ آ رہا ہے وہاں پر ایک جگہ ٹھہر جائے، ایک جگہ نہ ٹھہرے، بلکہ اس کو ملا کر پڑھ دیں. اس کے بعد قاف فا یا صاد، قاف فا یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں، یہاں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی معنی میں فرق نہیں ہوگا، آپ رک سکتے ہیں، آپ کی سانس لمبی نہیں ہے، رک سکتے ہیں.
اس کے بعد صاد لام، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہاں بھی ٹھہرنے کی اجازت ہے لیکن نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ ہر انسان دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں وہی کام کرتا ہے انسان جس کو بینیفٹ جس میں انسان کو زیادہ بینیفٹ ہو۔ دنیا میں انسان کو اگر اس کام میں زیادہ بینیفٹ ہے اور دوسرے کام میں کم بینیفٹ ہے تو انسان چاہے گا کہ ہم زیادہ والا کریں۔ تو یہاں بھی قرآن کریم کو پڑھتے وقت ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہاں رک سکتے ہیں، صاد لام پہ رک سکتے ہیں لیکن نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی بہتر یا زیادہ بینیفٹ نہ رکنے میں، تو یہاں آپ اسی پر عمل کریں۔ اس کے بعد دیکھیے صاد لام یا، یہ جو ہے یہ صاد لام اور یا کے ساتھ جو ملا ہوا ہوتا ہے، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یہ دیکھیے اس کو جو ہے ملا کر پڑھنا چاہیے، صاد لام یا، یہاں پر نہ ٹھہریں آپ، یہاں ملا کے پڑھ دیں، کہیں بھی آئے یہ اس کو ملا کر، اگر یہاں سانس بھی ٹوٹ جائے تو اس کے پچھلے آیت سے اس کو ملا کر آگے پڑھ دیں۔ اس کے بعد دیکھیے لام الف، لام الف بھی آتا ہے، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، اس پر ٹھہرنا جائز ہے، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں، یعنی لا ہے، لا، لام الف زبر لا، لا کے معنی عربی میں آتے ہیں نہیں کے، تو یہاں جو عربی جانتے ہوں گے وہ تو سیدھے کہہ دیں گے کہ یہاں لا ہے، یعنی کہ ہم کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں رکنا ہے، تو یہاں آگے پڑھیں گے، لیکن اس بات کو نشاندہی آپ کریں کہ جس گول نشان پر اگر لام الف آ جائے، گول نشان بھی ہے اس کے اوپر میں لام الف ہے، تو وہاں پر آپ ٹھہر سکتے ہیں، وہاں ٹھہرنا جائز ہے، ٹھہر سکتے ہیں، لیکن اگر بغیر گول نشان کے کہیں آیت کے بیچ میں اگر لا آ جائے تو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے ملا کے آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سین یا سکتہ، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کریں مگر سانس نہ ٹوٹے۔ سکتہ جہاں لکھا ہو سین کاف تا یا تاہا یا سین لکھا ہو صرف، تو یہاں پر آپ آواز کو بند کر لیں گے، سانس کو نہیں توڑیں گے، بالکل آواز بند رکھیں گے، جیسے کلا بل ران، کلا بل ران، وہاں پہ سکتہ ہے، وہاں پہ سانس نہیں توڑیں گے بلکہ آواز کو صرف روک لیں گے۔ اس کے بعد وقفہ، یہاں سکتہ سے زیادہ آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹے، ایک ہے سکتہ ایک ہے وقفہ۔ سکتہ کے معنی ہے سکتہ طاری ہو جانا، یعنی آواز بند ہو جائے سانس نہ ٹوٹے، اور وقفہ یعنی وہاں پہ رک جائے، وہاں پہ سانس کو نہ، وہاں تو زیادہ دیر سانس نہ توڑے لیکن آواز کو تھوڑا زیادہ دیر بند رکھے۔ یہ آپ کے علامات ہوئے، اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ۔ جہاں کہیں علامات ہوں تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے۔ آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو تختی نمبر 17 کے مطابق سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کہیں سانس قرآن کریم میں ٹوٹ رہا ہے، جہاں ہم کو کہا گیا کہ نہیں توڑنا ہے سانس، اگر ٹوٹ گیا ہے تو پچھلے آیت سے ملا کر ہم کو تھوڑا پیچھے سے جا کر اس کو پھر ریوائز کرنی ہے۔ یہ رہا ہمارے سبق آج، اس کو آپ غور سے پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ کہاں پہ ہمیں رکنا ہے کہاں پہ نہیں رکنا ہے۔ اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو قرآن کریم کو پڑھنے میں کہیں آپ غلطی نہیں کریں گے، کہیں معنی میں فرق نہیں آپ کے ذریعے سے ہوگا انشاءاللہ۔ یہیں پہ آج ہم سبق ختم کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات کو یہ سبق اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ جو لوگ قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکے وہ پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔